Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to the new session, new lecture on the lecture series of Monetary and Fiscal Framework in Islamic Finance with the code of MBF 707. Dear students, let's have a very quick review of the last lecture. In the last lecture, we discussed a couple of things. For example, how the calculation can be done, the calculation of profit, the calculation of loss, and how Excel sheet can be of use in the calculation of share of profit, share of loss, if there is loss, how automatically the values can be converted. I introduced the function, though I did not give you the practical example in the Excel because that is not the scope of this particular course. So I have introduced you a software which is very simple software which is easily available to each and every student. Nowadays, even in your mobile phone, this facility is available. So therefore, you can learn yourself in some other course, and if the circumstances allow, maybe in one of the courses where applied financial system is used, we can do all these functions. But at least you have been introduced the functions which are intuitively there in the Excel sheet. There are so many other software which are specific for finance, which can do the financial functions. For example, eViews can also be used as a software for the data analysis related to the financial system. And the time-based variables can be analyzed in a better way using the eViews. Similarly, another software which you can use for the quick analysis of data using the econometrics and applied advanced level applied statistical techniques is Gretel. And another one which is very popular, which is getting popularity these days, is the software Stata, S-T-A-T-A. Stata is also a wonderful software which can be purchased, which you can buy from anywhere, and if you are working somewhere in the organization, request your organization to buy this data if your field of specialization is finance and you want to swim in this field. Then we discuss the issue of increasing and decreasing value of the assets which are employed in the business. So if the value of the enterprise increases, how it is shared. We discussed the formula is the same as of the distribution of profit with the agreed proportion. And if there is loss of value, how it is to be shared. Again, the principle of sharing loss will be followed. So this was a brief review of what we have discussed in the last lecture. In today's lecture, our focus will be diminishing musharaka, some applications. But before that, I will share with you some objections on the musharaka financing. These objections are raised from time to time by different people. These objections are raised because of different reasons. Maybe people don't like the Islamic financial system, or maybe they are unable to understand, or maybe they do not have the complete education of the financial system and the benefits of financial products, Islamic financial products. So I will share with you a couple of objections which are raised, and then we will discuss the possible answers. In the last lecture, we discussed one of the objections, that the keeping record of every client is difficult. हालांकि अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के स्ट्रक्चर को देखें जो कन्वेंशनल सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, वो हर क्लाइंट का रिकॉर्ड रखते हैं. आपने जब भी अपनी बैलेंस शीट निकालनी हो, इंडिविजुअल बैलेंस शीट, तो बैंक स्टेटमेंट और बड़ी आसानी से आप मैनेजर को अप्लाई करते हैं, वो आपको पूरे साल की ट्रांजैक्शन, बल्कि
جب سے آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک آپ کو پوری ڈیٹیل بتا دیتے ہیں. تو آخر اس میں کوئی فارمولہ ہے, کوئی سافٹ ویئر ہے جو یوز ہو رہا ہے, تو لہٰذا یہ میرا خیال ہے کہ آبجیکشن صحیح نہیں ہے کہ انڈیویجول بیسس کے اوپر پروفٹ یا لاس کیسے شیئر ہوگا. دی فارمولا از دیئر, دی سافٹ ویئرز آر دیئر, اینڈ دی سمپل سافٹ ویئر آئی شیئرڈ ود یو, ایکسل کین فنکشن دس. یہ ایک آبجیکشن تھا جو میں نے لاسٹ لیکچر میں شیئر کیا تھا. آج کچھ اور آبجیکشن وچ آر جنرلی ریزڈ وہ ہم ڈسکس کریں گے. دی فرسٹ ون از رسک آف لاس. آرگومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ مشارکہ از مور لائکلی ٹو پاس آن لاسز آف دا بزنس ٹو دا بینک, اینڈ دس لاس ول بی پاس آن ٹو دا ڈپازیٹرس. یہ کہا جاتا ہے کہ اگر فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کو لاس ہوگا تو وہ ڈپازیٹرز کے اوپر پاس آن کر دے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈپازیٹرز نے جب فارم سائن کیا تھا وچ از اے سارٹ آف ایگریمنٹ ود دی فائنینشیل انسٹیٹیوشن, اس میں ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز مینشن ہوتی ہیں. تو اگر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو پروفٹ ہوتا ہے, اور موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے, تو پروفٹ شیئر ہوتا ہے, اور کرنا چاہیے اکارڈنگ ٹو ایگریڈ فارمولا, ایگریڈ پرپورشن, جس میں بہرحال امپروومنٹ کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے بینکنگ سسٹم کے اندر جو فارمز ہوتے ہیں ان میں کچھ امپروومنٹ, کچھ ریویژن کی ضرورت ہے تاکہ یہ پروپورشنز جو ہیں یا کوئی فارمولا مینشن ہو کہ کس فارمولے کے تحت پروفٹ ڈسٹریبیوشن ہوگی, کیونکہ لاس کا تو ایشو نہیں ہے اسلامک فائنینشیل سسٹم میں. لاس از شیئرڈ اکارڈنگ ٹو دی پروپورشن آف فائنانس. تو اگر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آر پرووائڈنگ فائنانسز ٹو دی ریئل لائف بزنس انٹرپرائزز, تو وہ تو کلیئر ہے کہ کتنی اماؤنٹ کس بزنس میں گئی ہے. اور ایون یہ بھی آج کل یہ مشکل نہیں ہے سافٹ ویئر کی مدد سے کہ وہ کون سی اماؤنٹ تھی, کس کا پیسہ تھا جو اس میں گیا ہے پول میں سے, یہ بھی کلیئرلی ڈٹرمن ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں بینکس ہر سال یکم رمضان المبارک کو زکوٰۃ ڈیڈکٹ کرتے ہیں, تو آخر ان کے پاس سارا ڈیٹا, ساری کیلکولیشن, ساری انفارمیشن ہوتی ہے تو وہ کرتے ہیں. تو لہذا یہ چیزیں جو ہے یہ مینیجیبل ہیں. اور لاس کا جو ایگریمنٹ ہے ظاہر ہے کہ اگر پروفٹ کے ایگریمنٹ کو, پروفٹ کی انڈرسٹینڈنگ کو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اپنے کلائنٹ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ڈپازیٹرز کے ساتھ لاس بھی شیئر ہوگا. ایسا تو نہیں ہے کہ بینکس جو ہے وہ کبھی اگر لاس ہو جاتا ہے تو وہ خود برداشت کریں اور پروفٹ میں ڈسٹریبیوشن کریں. اور ایک اور یہ دس از آلسو انفارچونیٹ کہ بہت سارے ویسٹرن سوسائٹی میں بھی اب انہوں نے اسلامک فائنینشیل سسٹم سے متاثر ہو کر یہ ٹرم یوز کرنا شروع کر دیا کہ پروفٹ شیئرنگ سسٹم. وہاں بھی لاس نہیں رکھا. سائیکولوجیکلی جو ڈپازیٹرز ہیں وہ لاس سے ڈرتے ہیں. تو جبکہ اسلام میں جو رسک لونگ ہے, رسک لونگ اس کی ایک ویلیو ہے. جب آپ رسک لیتے ہیں تو رسک آف لاس تو موسٹلی تو اکنامک ایکٹیویٹیز رائٹ ڈائریکشن میں جاتی ہیں. ہاں, بیکاز آف سرٹن ریزن, سرکمسٹانسز, فیکٹرز, کبھی کبھی پرابلمز بھی آتی ہیں اور کچھ بزنسز میں پرابلم آتی ہیں بیکاز آف دی ڈفرینٹ ریزن, بیکاز آف دی سرکمسٹانسز. تو اس میں ظاہر ہے کہ لاس بھی شیئر کرنا پڑتا ہے. تو لہذا یہ میرا خیال ہے ایسا بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن کچھ اور پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ بینکس اسٹڈی دا فیزیبلٹی اینڈ سلیکٹ پروجیکٹس. اگر ہم بینک کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو موسٹلی جب فیزیبلٹی آف دی پروجیکٹس از پریپیئرڈ, آپ بینکس جب پارٹنر بننے جاتے ہیں تو بینکس ویری کلیئرلی ریڈ دا ہسٹری, آپ کی فائنانشیل ہسٹری, آپ کی کریڈٹ لائن, آپ کے اور بزنس ایکٹیویٹیز, بزنس کی پرفارمنس, اس کو وہ دیکھتے ہیں
یا آپ نئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں بینکس تھوڑا ریلیکٹنٹ ہوتا ہے آپ کے ساتھ پارٹنر بننے میں ایز اے بزنس انٹرپرائز. تو وہ بہرحال فیزیبلٹی کا ایک طریقہ کار ہے جو ایک اتھینٹک طریقہ کار ہے. پروفیشنلی کمپیٹنٹ لوگ بینک کے پاس ہوتے ہیں جو کم از کم فیزیبلٹی کو بڑی آسانی سے ایویلیویٹ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. تو لہذا اگر فیزیبلٹی اچھی ہے اینڈ اٹ کورز آل دی اسپیکٹس، probability آف لاس، probability آف ارننگ، probability آف گریٹر ارننگ، probability آف لیسر ارننگ، یہ ساری چیزیں جب کیلکولیٹ ہو جاتی ہیں تو پھر یہ جو رسک آف لاس ہے وہ منیمائز ہو جاتا ہے. اس لیے when the risk of loss is minimized at the start of the business تو میرا خیال ہے کہ پھر ڈپازیٹرز کو لاس فیس بھی نہیں کرنا پڑتا، شیئر نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نے بڑا پروڈنٹلی اس کو ایویلیویٹ کیا ہوتا ہے. ایک اور اس پوائنٹ میں ایک اور آرگومنٹ in reply to the risk of loss. Banks and financial institutions deal in money and papers leading to the macroeconomic variables. کنونشنل سسٹم میں یہ جو بینکس کے فنکشنز ہیں وہ عام طور پہ ریئل سیکٹر سے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اسلامک فائنینشیل سسٹم میں ایسا نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ فیزیبلٹیز اور یہ ساری چیزیں یہ فارمیلٹی نہیں ہوتی، کیونکہ بینکس جو ہیں ایز اے پارٹنر رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ کنونشنل سسٹم میں بینکس اونلی ڈیل ان پیپرز، اور یہ پیپرز جو ہیں دونوں قسم کے ڈاکومنٹس بھی جو بینک کے آفیشیل ڈاکومنٹس، فارمز، ریکارڈ، سارا کچھ، اور اسی طرح پیپر یعنی منی بھی. اس میں ان کا اس سے لیسٹ کنسرن ہوتا ہے کہ یہ پیسہ جو کلائنٹ لے کے گیا ہے یہ کہاں انویسٹ کرے گا، کس قسم کا یہ بزنس ہے، کیا یہ پروڈکٹس الاؤڈ ہیں، پروہیبٹڈ ہیں یا نہیں. لیکن اسلامک فائنینشیل سسٹم میں being part and parcel of the real sector, I think there is less chance of suffering loss. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ لاس نہیں ہو سکتا، but the chances can be minimized. اسی طرح ڈائیورسیفائڈ مشارکہ پورٹ فولیو، یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اب یہ پہلے تو ڈائیورسیفائڈ مشارکہ پورٹ فولیو کیا ہے؟ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیو ڈفرنٹ فیزیبلٹی رپورٹس related to different projects. God forbid if there is loss in some of the projects, but there are the projects which are run very profitably. Now, the losses in some of the projects benefits the profits in some of the other projects. They balance and counterbalance each other. تو mostly جو loss ہے وہ ریکور ہو جاتا ہے، کور ہو جاتا ہے ایٹ دا ٹائم آف ڈسٹریبیوشن آف دی پروفٹ امنگ دی شیئر ہولڈرز اور دا ڈپازیٹرز. تو ڈائیورسیفائڈ مشارکہ پورٹ فولیو یہی ہے کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ڈفرنٹ پورٹ فولیو، دے ہیو ڈفرنٹ پورٹ فولیو آف دی پروجیکٹس. سم آر شارٹ ٹرم، سم آر میڈیم ٹرم، سم آر ہائیلی پروفیٹیبل. کچھ ایسے علاقوں میں ہوتے ہیں، ریجن کچھ ایسے ہوتے ہیں جہاں سے ارننگ بہت زیادہ ہوتی ہے، آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے یا لوگوں کی پرچیزنگ پاور زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں پروفیٹیبلٹی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور پروفٹ ہوتے بھی ہیں، ملینز میں بلینز میں پروفٹ ہوتے ہیں بیکاز آف دی نیچرل ڈیمانڈ سپلائی فینومینا. بٹ دیر آر مارکیٹس جہاں گورنمنٹ چاہتی ہے کہ پرائیویٹ بزنس جائیں تاکہ ریجنل ڈسپیرٹی ختم ہو. گورنمنٹ بعض اوقات سپورٹ بھی کرتی ہے ایسے بزنسز کی ایک یونیفارم ریجنل ڈیولپمنٹ ماڈل کو فالو کرتے ہوئے، جس سے
وہ ریجن جو ڈپرائیوڈ ہیں, جو بیکورڈ ہیں, ان کو in order to bring them at par with the grown up and highly developed regions. تو یقیناً وہاں چانسز ہوتے ہیں لاس کے, کیونکہ پہلے سے بزنسز کا ایسے علاقوں میں ایکسپیرینس نہیں ہوا ہوتا. تو بزنسز آر گوئنگ ٹو رن نیو ایکسپیریمنٹ, so there are chances of loss, but because of the diversification of the portfolio, profit at one place, loss at another place, they can counterbalance each other, اور اس طریقے سے یہ جو رسک آف لاس ہے اس کو منیمائز کیا جا سکتا ہے. 100% ختم تو نہیں کیا جا سکتا, 100% ختم کرنا آبجیکٹو بھی نہیں ہوتا اسلامک فائنینشیل سسٹم کا, بیکاز ہائر دا رسک دا ہائر دا ریٹرن. اس پرنسپل پہ ایک اسلامک فائنانس کی بکس میں جو ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے انویسٹر کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے, بیسیکلی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں: رسک لور, رسک نیوٹرل اور رسک اورس. رسک اورس جو رسک سے بھاگتا ہے اور ایسی تمام پاسبل انویسٹمنٹ ایونیوز سے دور رہتا ہے, اپنا کیپٹل دور رکھتا ہے جس میں رسک ہو. تو ایسے لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ان کو ہم انٹرسٹ لور بھی کہہ سکتے ہیں, بیکاز انٹرسٹ از سرٹن ریٹرن آن دیئر کیپٹل, آن دیئر مانیٹری کیپٹل, مانیٹری ایسٹس, تو وہ لے کے وہ خوش ہوتے ہیں. دوسرا ہے رسک لونگ. تو جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جس کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے, اور ایک مسلمان انویسٹر کو جو کلاسیفائی کیا جاتا ہے وہ اس کو رسک لور کہا جاتا ہے. رسک لور, ہائر دا رسک دا ہائر دا ریٹرن. Well, in another objection on the Islamic financial system in the line of musharaka mudaraba, dishonesty. Argument کیا ہے؟ The financial institutions earn billions of returns, profits, but they do not claim, they do not appropriately distribute these profits among the shareholders, among the depositors. بالکل یہ پاسبلٹی ہے, بالکل پاسبلٹی ہے. اگر بلیورز in the oneness of Allah and the last prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالورز ہیں, تو we cannot expect them to be dishonest. پہلی بات تو یہ ہے. چلیں, keeping aside this argument, کیا آج کے ایڈوانسڈ فائنانشل آڈیٹنگ سسٹم کے ہوتے ہوئے اور اتنی اکاؤنٹیبلٹی کے فریم ورک میں, فائنانشیل فریم ورک میں اکاؤنٹیبلٹی کے پرنسپلز, آئیڈیلز ہونے کے ہوتے ہوئے, is it possible that the financial institution یا فائنانشر یا پارٹنر جو ہے وہ ڈس آنیسٹی کرے؟ دیکھیں, writing the transactions, writing the agreement is essential, and then monitoring is transparent in Islamic framework. پھر آڈٹ سسٹم ہے. آڈٹ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایک سیکرٹ, ایک ایک کنسیلڈ ٹرانزیکشن کو دیکھتا ہے. So if audit system is strengthened, if private audit companies are endowed with highly competent auditors, so this can be very easily pointed out and this can be controlled. And how it can be controlled? If audit declares dishonesty on the part of any partner, next time he will live alone. No one will share finances with him or with that party which is declared as dishonest, financially dishonest by the audit team.
پھر اس کا ایک اور سلوشن بھی ہے، سب سے یہ تو بڑھ کے سب سے بہتر جو ہے وہ بہترین آڈٹ سسٹم. اس کے بعد پروفٹ آن دا بیسس آف گراس مارجنس اونلی. یہ ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کہ پروفٹ جو گراس مارجن کے اوپر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بہت ساری پارٹنرشپ میں ایسٹس جو ہیں وہ جوائنٹلی یوز ہو رہے ہوتے ہیں، بہت ساری بزنس انٹرپرائز میں، بہت ساری پروڈکٹ سے ریلیٹڈ بزنس ایکٹیویٹیز میں. تو اگر ایک پارٹنر یوز کر رہا ہے سیم بلڈنگ، same amount of capital in 2-3 other business enterprises and 2-3 other business activities with 2-3 other partners, تو اس میں complication ہو سکتی ہیں. لیکن again the proper agreement, details of the cost, details of the depreciation of machinery, and then details of the capital in each business enterprise, business activity, یہ ساری ڈیٹیل جو ہیں they can be used to resolve the issue as to the profit distribution among the shareholders. Then legal papers are also involved in the transactions. کچھ لیگل پیپرز بھی انوالو ہوتے ہیں. کورٹ آف لا ہے، رول آف لا ہے. جس کنٹری میں رول آف لا نہ ہو، کورٹس پراپرلی کام نہ کر رہی ہوں، دیر آر چانسز، دیر آر پاسبلٹیز دیٹ دی ڈس اونیسٹ ول ون دا کیس. لیکن عام طور پہ اب گریجولی بزنس ایکٹیویٹیز جب آگے بڑھتی ہیں، اویئرنیس آتی ہے، اکنامک ایکٹیویٹیز بہتر ہوتی ہیں، لوگوں کے بعد جب سہولتیں آتی ہیں تو کمپٹیشن میں وہ ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا امیج کتنا امپورٹنٹ ہے. آپ فائنانس میں بھی پڑھتے ہیں کہ بزنس امیج از ویری امپورٹنٹ تھنگ فار بزنس ٹرانزیکشن. اگر کسی کمپنی کا امیج اسپائل ہو جائے، اٹ کین ناٹ سروائیو، اٹ کین ناٹ کمپیٹ with rest of the business activity, with the rest of the business enterprises. تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کا خیال ہے. اینڈ another point is کہ punitive step, if a person is found guilty or found involved in dishonest activities, or he has done some dishonesty with the and financial lapses have been identified, so according to the rule of law, punishment is there. The punishment, the person can be punished, and I think if the punishment is also made public, then not only the dishonesty can be controlled in one business, it will help us to control dishonesty in other business activities as well. تیسرا پوائنٹ عام طور پہ ان دی فریم ورک آف دی آبجیکشنز آن مشارکہ اینڈ مضاربہ، وہ یہ ہے سیکریسی. اٹ مے ڈسکلوز دا سیکریٹس آف دا بزنس ٹو دی فائنانشر. کہ اگر بزنس کی ڈیٹیل میں کوئی پارٹی جاتی ہے تو ظاہر ہے بزنس کی ڈیٹیلز میں کچھ سیکریٹس ہوتی ہیں، ٹریڈ مارکس ہوتے ہیں، فارمولا انوالو ہوتے ہیں، کچھ ہڈن چیزیں ہوتی ہیں جو پارٹنرز کے درمیان ہوتی ہیں، جو کہ تھرڈ پارٹی کو شیئر کرنا پاسبل نہیں ہوتا. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈس آنیسٹی کو روکنا ہے اور رسک آف لاس کو کنٹرول کرنا ہے تھرو دی انوالومنٹ آف آڈیٹر یا پنشمنٹ یا کورٹ آف لا، تو یہ سیکریٹس جو ہیں یہ شاید لیک ہوتے ہیں، یا سیکریٹس جو ہیں یہ ڈسکلوز ہوتے ہیں. اس کا کیا حل ہے؟ وی مے پٹ اے کنڈیشن دیٹ دی فائنانشر will not interfere with the management affairs, and he will not disclose any information about the business to any person without prior permission of the client. آج کے دور میں یہ ایک مشکل کام نہیں ہے. آپ
کہیں جاب کرتے ہیں، آپ کا امپلائر آپ کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کرتا ہے جس میں ایک لیگل کلاز یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ جس جگہ کام کر رہے ہیں، جس آفس میں آپ کو جگہ دی جائے گی، ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز میں آپ انوالو ہوں گے، اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن آپ باہر کہیں بھی شیئر نہیں کر سکتے. اگر آپ شیئر کریں گے تو اس کی ایک پنشمنٹ ہے جس میں کچھ کنفسکیشن انوالو ہوتی ہیں، جس میں لاس آف جاب یعنی فائرنگ ریزلٹ ہو جاتا ہے. تو which results in firing of the employee if someone is sharing the information or disclosing the information to the third party. تو یہ ساری چیزیں اس وقت موجود ہیں. and the same apply to the Islamic financial system, Islamic modes of finance, musharaka and mudarba. There's no problem, no harm in it. Already conventional system is also following this scheme and this method of ڈسکلوجر. فائنانس میں باقاعدہ ڈسکلوجر کے اوپر اب ریسرچ کام ہو رہا ہے. بیہیورل فائنانس بہت امپورٹنٹ ایک ایریا ہے، آپ شاید فیملیئر ہوں گے. بیہیورل فائنانس میں جو کور فائنانس کے ویریبلز ہیں ان سے ہٹ کے جو مینیجر کا ایٹیچیوڈ ہے، جو ادر سٹیک ہولڈرز کا ایٹیچیوڈ ہے، رسپانس ہیں، سٹیپس ہیں، ان کو بھی اسٹڈی کیا جاتا ہے. تو بیہیورل فائنانس ایک ایز اے سیپریٹ جو ڈسپلن سبجیکٹ کے طور پہ جو ایک سامنے آیا ہے، اس میں یہ ساری چیزیں کور ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ اس کے اوپر رولز ریگولیشنز اور مزید اسٹرکٹ ہوں گے اور بہتر ہوں گے، امپروومنٹ آئے گی. میں اسٹرکٹ تو نہیں میں کہوں گا، امپروومنٹ آئے گی ریگولیشنز میں، فائنانشیل ریگولیشنز کے اندر امپروومنٹ آئے گی. اور یہ آ رہی ہے، ایسی اکانومیز جو گرو کر رہی ہیں وہاں امپروومنٹ آ رہی ہے. چائنا کے اندر فائنانشیل ریگولیشنز بہتر ہوئی ہیں، انڈیا گرو کر رہا ہے، انڈیا کے اندر فائنانشیل ریگولیشنز بیزل ایکارڈ اور ساری چیزیں یہ وہاں پہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں. اسی طرح پاکستان میں، اسی طرح اسلامی ملکوں میں، مڈل ایسٹ میں، بہت سارے ملکوں میں، دبئی میں فائنانشیل ریگولیشنز اسٹرکٹلی فالو ہوتی ہیں، کیا جاتا ہے، امپلیمنٹ کیا جاتا ہے ان کو، اور یہ انشور کیا جاتا ہے کہ وہ امپلیمنٹ ہوں تاکہ جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یا فارن انویسٹر جو ہے وہ وہاں پہ آ کے اپنا بزنس کرے. تو لہذا سیکریسی آف دا بزنس یا disclosure of the secrecy of the business, again this can be overcome. This is not the issue which goes out of control, can be controlled, managed. ایک اور جو ایشو عام طور پہ اسلام فائنانشیل ایکٹیویٹیز میں دیکھنے میں آتا ہے وہ ہے clients unwillingness to share profits. Clients are not willing to share with the banks the actual profit of their business. یعنی ایک ریورس آرڈر میں پہلے ہم نے ڈسکس کیا جیسے اسی طرح پاس آن ٹو دا ٹیکس اتھارٹیز اینڈ دا کلائنٹس ٹیکس لائبلٹی انکریزز. یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ وائی کلائنٹس اور دی پارٹنرز ہو آر ورکنگ ان دا بزنس، ہو آر پریکٹیکلی انوالوڈ ان دا مینجمنٹ، وائی ڈو دے انوالو دیم سیلوز ان سچ ان ایتھیکل پریکٹسز؟ اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ بغیر لکھے پڑھے ٹرانزیکشنز ہو جائیں تاکہ ٹیکس اتھارٹیز سے بچا جا سکے، ٹیکس زیادہ نہ پے کرنا پڑے. اس کے اوپر بھی کچھ اسلامک پرنسپلز ہیں کہ ٹیکس ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، کن صورتوں میں ٹیکس لگتا ہے. یہ ہم جب فسکل پالیسی کی طرف جائیں گے تو پبلک فائنانس کے فریم ورک میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. یہاں ہم زیادہ ٹائم اس پہ نہیں لگانا چاہتے. تو یہ کچھ وجوہات ہیں. ایک اور جو ہے اس میں اگین اس کو بڑا ایمیکیبلی اس ایشو کو ریزالو کیا جا سکتا ہے کہ کلائنٹس کو ہم کنونس کر سکتے ہیں، پرسویڈ کر سکتے ہیں کہ بورنگ آن انٹرسٹ از اے کارڈینل سن. اسٹریٹ فارورڈ ایک بہت بڑا گناہ ہے. بڑی سخت احادیث ہیں انٹرسٹ بیسڈ ٹرانزیکشن کے اوپر، انٹرسٹ لینے اور دینے کے اوپر. اس کی بیس کے اوپر ہم
انٹرپرائزز کو, کلائنٹس کو کنونس کر سکتے ہیں. آبویسلی اس میں علماء کا بہت امپورٹنٹ رول ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ عوام کے بہت قریب ہوتے ہیں, کیونکہ بہت کم لوگ یونیورسٹی لیول پہ ایجوکیشن پہ آتے ہیں اور اس فیلڈ میں آتے ہیں, اس لیے ان کو کوئی بہت زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی. تو اس میں پیرنٹس, فیملیز جو ہیں وہ ٹریننگ کا رول پلے کر سکتے ہیں, تاکہ بچوں کو کنونس کیا جا سکے کہ what is allowed and what is not allowed. The government should also try to appreciate the fact that if rates of taxation are reasonable and if taxpayers are convinced that they will benefit. تو یہ بھی ایک ہمارے گورنمنٹ کے پارٹ پہ ایک رسپانسبلٹی ہے کہ گورنمنٹ ٹیکس ہاؤسز تو بنا دیتی ہے, گورنمنٹ از collecting taxes, but people, the enterprises, the economic activists, the people who are basically the stakeholders of economic activities, they want some return for the payment of tax. And what is the return? What is the possible return? مثلاً ایک بہتر انفراسٹرکچر ان کو ملے, سیکیورٹی ملے, رولز ریگولیشنز ان کے اوپر بلا وجہ نہ لگائے جائیں, اننیسیسریلی ان کے ساتھ ان کو تنگ نہ کیا جائے. تو یہ ساری فیسلٹیز جو ہیں یہ سملرلی اگر ٹیکس کلیکشن گورنمنٹ کر رہی ہے تو پھر ایٹ دا ٹائم آف پرابلم ود دا بزنس گورنمنٹ پھر بیل آؤٹ پیکیج اناؤنس کرے. تو میرا خیال ہے کہ اگر گورنمنٹ ایک فریم ورک بنائے کہ if people pay tax and what they can expect in return from the government, تو یہ ایک بہت اچھا اسٹیپ ہوگا, and this will also help convincing people to pay taxes and share the profit honestly. Dear students, یہ ڈسونیسٹی کے فیکٹرز, پرابلمز, objections on the مشارکہ مضاربہ, modes of finance. After covering these topics, now I am going to share with you very important and very practicable another mode of finance which is known as diminishing musharaka. It is not very old. It was developed just a couple of years ago and is very widely used and employed by the financial institutions in the partnership with so many clients. And this is applied, this has been applied, it is being applied by the financial institutions in the purchasing of a car, in purchasing of any durable item, houses. ہاؤسنگ میں بہت زیادہ ڈیمینشنگ مشارکہ بینکس جو ہے کر رہے ہیں. بہت سارے لوگوں نے اپنے گھر بنائے ہیں, بہت سارے لوگوں نے گاڑیاں لی ہیں, اگرچہ اس کے کچھ سوشل ایشوز بھی اس سے ارائز ہوئے ہیں, جیسے روڈز جو ہیں وہ اوور کراؤڈڈ ہو گئی ہیں ان گاڑیوں کی بھرمار ہونے کی وجہ سے, نمبر آف کارز انکریز کرنے کی وجہ سے جب بینکوں نے, لیکن یہ ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن بہرحال ڈیمینشنگ مشارکہ سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے. تو what happens in the diminishing musharaka according to this concept? A financier and his client participate with either in the joint ownership of a property or an equipment or in a joint commercial enterprise. Partnership ہو گئی client کے ساتھ. The share of the financier is further divided into a number of units, and it is understood that the client will purchase the units of the share of the financier one by one periodically, thus increasing his own share till all the units of the financier are purchased by him so as to make him the sole owner of the property or commercial enterprise, as the case may be. This definition has been selected from Maulana Taqi Usmani's book. Examples of the diminishing musharaka.
ہاؤس پرچیز، کوئی بھی سرکاری ملازم، پرائیویٹ ملازم، سیلف امپلائڈ، any person who has collected some saving, who has developed some saving accounts, now he wants to buy a house, but he cannot afford to buy immediately due to financial constraints. تو ڈیمینشنگ مشارکہ کے فریم ورک میں فائنانشیل انسٹیٹیوشنز کین ہیلپ ہم. اسی طرح ایک غریب آدمی یا لو انکم فیملی سے بلانگ کرنے والا شخص، he wants to be self-employed, and one of the options for self-employment is cab، یعنی جس کو ہم پاکستان میں ٹیکسی کہتے ہیں. تو کیب وہ لے کے اپنا کاروبار شروع کر سکتا ہے، یا فوٹو کاپی مشین لگا کے کاروبار شروع کر سکتا ہے، یا اور بے شمار جیسے کچھ لوگ رکشہ لے کے بھی کاروبار کرتے ہیں، کچھ لوگ آج کل وہ موٹر سائیکل رکشہ سواری ہے وہ بھی لیتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ گاڑی اپنے لیے بھی لیتے ہیں، اپنے پرسنل یوز کے لیے، اس میں بھی یہ ڈیمینشنگ مشارکہ استعمال ہو سکتا ہے. یا پھر کوئی بک شاپ کھولنا چاہتا ہے، کچھ پیسے ہیں اس کے پاس، زیادہ پیسے نہیں ہیں، زیادہ پیسے فائنانشیل انسٹیٹیوشن پرووائڈ کرے گا. تو پاکستان میں فائنانشیل انسٹیٹیوشنز آر پرووائڈنگ دس فیسلٹی فار couple of years, for so many years، جس میں ان کی ایک لمٹ ہے، ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ 20% آف دی ٹوٹل انویسٹمنٹ آپ ارینج کریں. کچھ بینکس جو ہیں 25% کہتے ہیں، کچھ بینکس جو ہیں وہ 30% کہتے ہیں، اور کچھ کیسز میں جو بڑے اسٹرکٹ ہیں وہ اس سے زیادہ بھی مانگتے ہیں. تو آفٹر دی فیزیبلٹی، آفٹر ریکارڈنگ، completing all the documents, the clients can easily have their desire fulfilled. For example, if they want to purchase a house, they can. If they want to buy a cab means they are buying a car for the purpose of using it on ujra or for the purpose of rent. ٹیکسی کے طور پہ چلانا چاہتے ہیں، یا بک شاپ کھولنا چاہتے ہیں، یا کوئی اور بک شاپ. کچھ لوگ جیسے خواتین میں آج کل ٹرینڈ ہے کہ وہ بوتیکس وغیرہ، کیونکہ جیسے جیسے اکنامک ایکٹیویٹیز فاسٹ ہوتی ہیں، گرو کرتی ہیں، تو لوگوں کے پاس ٹائم نکالنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے وہ خود نہیں سلوا سکتے. تو بوتیک کا ایک اسپیس کریٹ ہوا ہے، جس کی وجہ سے بوتیک جو ہے بہت پاپولر ہیں ہمارے معاشرے میں. تو خواتین بینکوں سے ڈیمینشنگ مشارکہ کے ارینجمنٹ میں یہ کاروبار بھی کر رہی ہیں، ایسے کیسز موجود ہیں. یا کوئی اور بزنس. اب ہاؤس فائنانسنگ میں ارینجمنٹس کیا ہوتا ہے؟ جوائنٹ اونرشپ ہوتی ہے پراپرٹی کی، گھر ہے، پلاٹ ہے، ہم گھر کی بات کر رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں شرکت الملک. شرکت الملک میں مینس جوائنٹ اونرشپ. ایک پارٹنر ہے کلائنٹ جس کے پاس تھوڑے پیسے تھے، اور دوسرا پارٹنر فائنانشیل انسٹیٹیوشنز ہیں جس نے زیادہ پیسے مہیا کیے تاکہ گھر خریدا جا سکے. اب ہاؤس ہیز بین ہینڈیڈ اوور ٹو دا کلائنٹ اینڈ ہی از لیونگ، گیونگ دا شیئر آف فائنانشیل ٹو دا کلائنٹ آن رینٹ. ایک تو یہ ہے کہ اس گھر کو جب ہینڈ اوور کیا جاتا ہے کلائنٹ کو، تو مارکیٹ ریٹ کے مطابق اس کا ایک رینٹ کیلکولیٹ ہوتا ہے. سپوز رینٹ از 40,000. اس 40,000 رینٹ میں جو فائنانشیل انسٹیٹیوشنز، کیونکہ فائنانشیل انسٹیٹیوشن اس سے بینیفٹ نہیں ہو رہا، تو بینک جو ہے، بینک یا فائنانشیل انسٹیٹیوشن اس میں اس 40,000 میں سے اپنا حصہ کیسے لے گا؟ اگر اس نے 70% کنٹریبیوٹ کیا ہے تو اس کے اکارڈنگلی وہ رینٹ میں سے لے گا، اور باقی اس کو 30% رعایت ہو جائے گی رینٹ میں. تو لہذا جو بھی اس کا مارکیٹ رینٹ بنتا ہے اس کے اکارڈنگلی ایک رینٹ کی اماؤنٹ کیلکولیٹ ہو جاتی ہے، تو جو کہ فائنانشیل انسٹیٹیوشن کو پے کرنا پڑتا ہے، یعنی کلائنٹ پے کرتا ہے فائنانشیل انسٹیٹیوشن کو. اس کے ساتھ ساتھ
promise from the client to purchase the units of the share of financier. یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ client will make the payment to the financier in addition to the rent, and this additional payment will buy this house in parts, in units. وہ units جو ہے they can be divided according to the time period and the amount of money to be paid for every unit. It can be quarterly basis کہ سال میں 4 دفعہ اس نے انسٹالمنٹ پے کرنی ہے جس میں رینٹ انکلوڈ ہوگا ہاؤس کا اکارڈنگ ٹو دی شیئر آف دی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ان دی اونرشپ آف ہاؤس. اسی طرح ایک پارٹ اور ہوگا جس کو ہم کہیں گے کہ ٹرانسفر آف اونرشپ، یعنی بائنگ آف units which are in fact the ownership of banks, and now the ownership will be gradually transferred to the client. تو جیسے جیسے وہ زیادہ یونٹس پرچیز کرتا جائے گا اسی لحاظ سے اونرشپ میں بینک کا شیئر کم ہوتا جائے گا، اسی لیے رینٹ میں بھی اس کا شیئر کم ہوتا جائے گا اور کلائنٹ کو آہستہ آہستہ رینٹ میں بھی ریلیف ملے گا. اور باقی جو یونٹس اس نے پرچیز کرنے ہیں، کیونکہ ہاؤس ایک بڑا یونٹ ہے سنگل اینٹی میں، اس لیے اس کو اکارڈنگ ٹو دی کنوینئنس آف دا پیمنٹ آف کلائنٹ اٹ از ڈیوائڈیڈ انٹو اسمالر یونٹس اینڈ دیز اسمالر یونٹس آر gradually transferred in terms of ownership to the client. So actual purchase of the units at different stages. جیسے جیسے وہ سٹیجز بڑھتی ہیں آگے رینٹ کم ہوتا ہے. This I have already explained. The adjustment of rental according to the remaining share of the financier in the property. یہ وہی بات ہے کہ 5 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، 2 سال کے بعد اتنا رینٹ نہیں ہوگا جو سٹارٹ میں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 2 سالوں میں، 3 سالوں میں کلائنٹ نے اس کے کچھ نہ کچھ یونٹس پرچیز کر لیے ہوئے ہیں اور باقی جو یونٹس رہتے ہیں وچ میں ایک ریلیٹیولی اسمال شیئر آف دی فائنینشیل انسٹیٹیوشن، اس لیے اس میں رینٹ میں اس کا حصہ کم ہوگا. اس کے بعد ڈیمینشنگ مشارکہ فار کیرنگ آؤٹ بزنس. بزنس میں ڈیمینشنگ مشارکہ کیسے یوز ہو رہا ہے؟ اگین دی جوائنٹ اونرشپ جس کو میں نے بتایا شرکت الملک از الاؤڈ ان شریعہ. Financial institutions provide funding and partly funding is provided by the client, the person who is going to be the enterprise. So musharaka in the income generated through services of CAB is also allowed. جیسے مشارکہ اگر کیب میں ہے تو اس سے جو بھی انکم جنریٹ ہو رہی ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا جو ہے وہ اٹ از الاؤڈ. No issue. Purchase of different units of share of the financier by the client. The same as I explained earlier in case of house purchase. Same is the case with the CAB. اس میں فرق یہ ہوگا اس میں client was living in the property. Here the client is generating money by rent, by receiving rent, ujra. So this is again subject to the conditions already detailed in the case of house financing. However, there is a slight difference, as I mentioned, between house financing and the arrangement suggested in this second example. The cab, when used as a hired vehicle, normally depreciates in the value over time. Therefore, depreciation in the value of the cab must be kept in mind while determining the price of different units of share of the financier. تو یہ اکاؤنٹنگ کے سٹینڈرڈز کے مطابق بھی ڈیوریبل کموڈٹی کی یا مشینری کی یا گاڑی کی ایک ڈیپریسیشن ویلیو نکالی جاتی ہے اور ایک پیریڈ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی لائف اگر یہ ہے 10 سال ہے، 12 سال ہے، 5 سال ہے، تو وہ ڈیپریسیشن اس پیریڈ یعنی کیپٹل کو اس پیریڈ کے اوپر ڈیوائڈ کر کے تو ڈیپریشیٹڈ اماؤنٹ نکالی جاتی ہے. سینس کار از ڈیپریشیٹڈ گریجولی، تو اس لیے جو ایوری نیکسٹ یونٹ ول ہیو لیسر ویلیو. تو یہ اس میں یہ فرق ہے.
لیکن گھر کے کیس میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ پراپرٹی کی قیمتیں ہمیشہ بڑھتی ہیں، ویلیو بڑھتی ہے، یقیناً اس میں بھی ڈیپریسیشن ہوتی ہے، اس کی مینٹیننس کے لیے بھی پھر دونوں پارٹنر شیئر کرتے ہیں اس کی مینٹیننس کے لیے، گھر کی رینوویشن کے لیے. تو لیکن یہاں پہ کیونکہ اگر بینک اس کی مینٹیننس میں شیئر نہیں کر رہا تو ہر سیکنڈ یونٹ جو ہوگا اس کی ویلیو کم ہوگی، لیکن بہتر یہ ہے کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن مسٹ شیئر دی مینٹیننس آف دس کار. اس کے لیے بینکس نے انشورنس کا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے، تھرڈ پارٹی کو آؤٹ سورس کیا ہوا ہے یہ فیسلٹی. مثلاً کوئی گاڑی چلا رہا ہے، لگ جاتی ہے تو اس کی ریپلیسمنٹ، ریپیئر تو وہ انشورنس کمپنی کے تھرو کلیم ہو سکتی ہے، اور وہ گاڑی ایون ریپلیس بھی ہو جاتی ہیں بعض اوقات پوری گاڑی. ہم اس کو اسی طرح ٹریڈ میں بھی، ٹریڈ ایکٹیویٹیز میں بھی یہ ڈیمینشنگ مشارکہ یوز ہو رہا ہے بڑا وائڈلی، یہاں پہ لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں. Here the price of units of the financial cannot be fixed in the promise to purchase. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ٹریڈنگ ایکٹیویٹیز میں عام طور پہ ویلیو گرو کرتی ہیں، عام طور پہ ویلیو گرو کرتی ہے. بیکاز if the price is fixed beforehand at the time of entering into musharaka, it will be practically mean that the client has ensured the principal invested by the financier with or without profit, which is strictly prohibited in the case of musharaka. تو ٹریڈ ایکٹیویٹیز میں مارکیٹ میکینزم بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، اس لیے اس کی پرائس پہلے سے فکس نہیں ہو سکتی. It is better to sell the units on the basis of valuation and revaluation at the time when the settlement is done. So at the time of settlement, the valuation of the business is very important. اب اس وقت جتنے یونٹس the units which belong to the financial institution ان کی ویلیویشن اگر جو بھی ہے زیادہ ہے کم ہے، اگر کلائنٹ اپنے نام ٹرانسفر کرنا چاہے تو وہ مارکیٹ کے مطابق جو اس کی ویلیو بنتی ہے یونٹس وچ بلانگ ٹو دا فائنینشیل انسٹیٹیوشن وہ پے کر کے پرچیز کر سکتا ہے، یا تھرڈ پارٹی کو بھی سیل کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں ڈسپیوٹ ہونے کا خطرہ ہے. اگر تھرڈ پارٹی انوالو ہوگی، بینک ودرا کرتا ہے، ایک خاص پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر بزنس کی ویلیویشن ہوتی ہے اور یہ پرچیز کیے جاتے ہیں یہ یونٹس بائی ناٹ بائی دا کلائنٹ، بائی تھرڈ پارٹی. تو دیر آر چانسز آف رائزنگ ڈسپیوٹ. اس ڈسپیوٹ سے بچنے کے لیے عام طور پہ کلائنٹ کو یہ اپرچونٹی دی جاتی ہے کہ وہ اس سے مستفید ہو. سم اپ کرتے ہیں، ہم نے آج کے لیکچر میں بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت پریکٹیکل ایپلیکیشنز آف مشارکہ اور اس کی مختلف اقسام ڈسکس کی ہیں، اور ان کے ساتھ جو ایشوز ایسوسیٹڈ ہیں، جو ریزرویشنز ایسوسیٹڈ ہیں، ان کو ہم نے اپنی ڈیبیٹ کا حصہ بنایا ہے. ویری کوئکلی what we have done so far in today's lecture, we started our discussion from the objections on musharaka financing, and different objections are raised, جس میں number 1 calculation of the profit and loss and maintenance of books. اس کا میں نے ایک پاسبل سلوشن بتایا کہ سافٹ ویئر کی ہیلپ لی جائے، کمپیوٹر سافٹ ویئر سے مدد لی جائے جن کے اندر بلٹ ان فنکشنز ہوتے ہیں. آپ سمپلی ایک پروپورشن جو ڈیسائیڈ ہوتا ہے پروفٹ میں، وہ اس کے اندر ہم ایک دفعہ انسرٹ کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی ویلیوز میں چینج آتی ہے، پروفٹ جو بھی ریسیو ہوتا ہے، جو بھی انٹریز آتی ہیں ریگولرلی، اس کے ساتھ ساتھ اس کا پروفٹ ڈٹرمن ہو جاتا ہے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. آج کل تقریباً ہر گھر میں کمپیوٹر ہے،
ہر جگہ سافٹ ویئر موجود ہیں اور مہنگے بھی نہیں ہیں، ٹیکنالوجی بھی دن بدن بہتر ہوتی جا رہی ہے، تو اس کو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا۔ دوسرا ہم نے ڈسکس کیا کہ رسک آف لاس، اس کو کیسے اوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا ایک حل یہ ہے کہ فیزیبلٹی بہترین طریقے سے بنائی جائیں، پروفیشنلی کمپیٹنٹ لوگ فیزیبلٹی بنائیں تاکہ جو ہسٹوریکل ڈیٹا ہے سملر بزنسز کا ان کو یوز کر کے ایک پروفیٹیبل بزنس سٹارٹ کیا جائے، نہ کہ سٹارٹ میں ہی ایک رسک کا ایلیمنٹ انوالو کر دیا جائے۔ فیزیبلٹی اگر صحیح نہیں بنائی ہوگی تو یقیناً رسک کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوگا، رسک آف لاس کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوگا۔ تو لہذا میں پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ اس میں فیزیبلٹی آف دی سلیکٹڈ پروجیکٹس اٹ مسٹ بی ریویوڈ، مسٹ بی فوکسڈ، پراپرلی پروفیشنلی کمپیٹنٹ لوگ بنائیں اور صحیح ڈیٹا یوز کر کے، ڈیٹا کے بغیر فائنانس نہیں ہے۔ اینڈ سیم از دا کیس ان دی اسلامک فائنینشیل سسٹم، ڈیٹا کی مدد سے ہی چیزیں سمجھنا آسان ہے، امپلیمنٹ کرنا آسان ہے، اور ڈیٹا کی مدد سے ہی ٹرانسپیرنسی انشور کی جا سکتی ہے۔ پھر ایک اور جو آبجیکشن ریز کیا جاتا ہے ڈس آنیسٹی۔ ڈس آنیسٹی اس میں یقیناً ریلیجس ایلیمنٹ ہے، ریلیجن یا بلیف جو ہے ایک ایلیمنٹ ہے، لیکن یہ انسان کا اپنا ایک مائنڈ اور اس کا ہارٹ ہے کہ کیا اس نے دوسرے لوگوں کو دھوکہ دیتے رہنا ہے یا ایک صاف ستھری زندگی گزارنی ہے۔ جب ایک شخص ڈس آنیسٹ ہو، ایماندار نہ ہو، بےایمانی کرے، صحیح بزنس کی ایکٹیویٹیز کو شیئر نہ کرے، پروفٹ میں ڈنڈی مارے، اس میں اس کا اپنا پرسنل کردار بہت اہم ہے۔ اس میں فائنانشیل پروڈکٹس ان اسلامک پروڈکٹس کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میں نے اس کا ایک طریقہ بتایا کہ آڈٹ سسٹم کو اسٹرانگ کیا جائے اور رول آف لا کو بہتر بنایا جائے، اس کی امپلیمنٹیشن کو بہتر بنایا جائے تاکہ بزنس ایکٹیویٹیز کا ایک ماحول پیدا ہو اور ملک کے اندر انویسٹمنٹ بڑھے۔ تیسرا تھا سیکریسی کا ایلیمنٹ۔ سیکریسی میں یس پاسبل ہے، کچھ پارٹنر جو ہیں وہ سیکریسی لیک کرتے ہیں، ان کا انٹینشن یہ ہوتا ہے کہ اپنا کیپٹل کچھ عرصے کے بعد وتھڈرا کر کے اور انفارمیشن لرن کر کے کہیں بہتر بزنس سٹارٹ کیا جائے، کسی اور کے ساتھ پارٹنرشپ میں یا خود الون کیا جائے۔ لیکن اس کو بھی اس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ انڈر ٹیکنگ، ایگریمنٹ، لیگل ڈاکومنٹس کہ اگر ڈسکلوجر ہوگا تو پھر اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ اور دوسرا جو اس کا اسپیکٹ ہے جس سے ہم اس سیکریسی کو انشور کر سکتے ہیں وہ یہ کہ مینجمنٹ میں ایماندار لوگ ہوں، مینجمنٹ میں وہ لوگ ہوں جن کے سٹیکس زیادہ ہیں۔ تو یہ ایک تھا۔ پھر کلائنٹس انولنگنیس ٹو شیئر پروفٹ۔ انسان قدرتی طور پر حریص ہے، مال کی اس کو ہوس ہے۔ احادیث سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر انسان کو مال ملتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ ملٹی پلائی ہو جائے اور دینا کچھ نہ بڑھے، اس میں سے جو ابلیگیشنز ہیں، ڈیوٹیز ہیں، ریسپانسبلٹیز ہیں وہ پوری کیے بغیر اس کا پروفٹ، اس کا مال جو ہے وہ انکریز کرتا جائے۔ لیکن بہرحال اس میں پرسویسو میتھڈز یوز کیے جا سکتے ہیں، لوگوں کو، بزنس کو، انٹرپرائزز کو کنونس کیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ پروفٹ صحیح طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کریں، شو کریں تو اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں۔ کیا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اسکیم، کوئی پالیسی، کوئی ایسی جس سے اگر کوئی شخص پورا ٹیکس دیتا ہے وہ اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ تو گورنمنٹ ایسی کوئی اسکیم
یقیناً بنا سکتی ہے. اور ایک اور جو تھا پوائنٹ جو ہم نے ڈسکس کیا کہ حرام از حرام ان اینی کیس. اگر انٹرسٹ ڈس الاؤ ہے تو آپ بلا وجہ آپ اس کو کبھی بھی کہیں بھی آپ اس کو حلال نہیں کہہ سکتے صرف اس لیے کہ جی آپ اسلامک موڈ آف فائنانس یوز کریں گے تو اس میں پروفٹ شیئر کرنا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے وہ ٹیکس آئے گا، اور اس لیے آپ اسلامک موڈ آف فائنانس سے بچنے کے لیے آپ انٹرسٹ بیسڈ سسٹم پہ چلے جائیں. اس کے بارے میں بڑی سخت احادیث ہیں اور قرآن کی آیات ہیں، اس کے اوپر بڑی وضاحت ہے کہ انٹرسٹ کسی بھی شکل میں، کسی بھی فارم میں، کسی بھی کوانٹٹی میں، اماؤنٹ میں، اٹ از پروہیبٹڈ اینڈ اٹ ول ریمین پروہیبٹڈ. اس کے بعد ہم نے بہت ہی ایک امپورٹنٹ مشارکہ کی ٹائپ جو ہے ڈسکس کی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کہ ڈیمینشنگ مشارکہ. ڈیمینشنگ مشارکہ میں جیسے میں نے بتایا اٹ از گریجول ٹرانسفر آف اونرشپ ان ٹرمز آف یونٹس، اور کچھ کیسز میں اٹ از ٹرانسفر آف اونرشپ ان ٹرمز آف یونٹس ایز ویل ایز رینٹ. اور اس میں کچھ چیزوں میں رینٹ بھی انوالو ہوتا ہے. بینکس جو ہے نہ صرف اپنے یونٹس کی پرائس ریسیو کرتے ہیں بلکہ کیونکہ ان کی پروڈکٹ کلائنٹ یوز کر رہا ہوتا ہے اس کا ریوارڈ بھی وہ مانگتے ہیں، جس کو ہم رینٹ کہتے ہیں، اجرا کہتے ہیں. اور یہ ایک بہت کامیاب اسکیم ہے. پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، خاص طور پہ مڈل انکم فیملیز نے اپنے گھر کی بہت ساری چیزیں بنائی ہیں. بہرحال کنونشنل سسٹم کے فریم ورک میں اگر دیکھا جائے ڈیمینشنگ مشارکہ کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے میرا خیال ہے کہ جو اسلامک موڈز آف فائنانس، اسلامک پروڈکٹس ڈیولپ کرتے ہیں ان کو میکرو لیول کے اوپر اس کو دیکھنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ ڈیمینشنگ مشارکہ اسکیم بہت وائڈلی انٹروڈیوس کرواتے ہیں، اب ایک مڈل انکم فیملی سے بلانگ کرنے والا شخص جو ہر مہینے کچھ پیسے بچاتا ہے، اگر وہ گاڑی نہ لے تو وہ پیسے، وہ سیونگ چینلائز ہوتی ہے اکانومی کے اندر، وہ اور پروڈکٹیو ایونیوز میں استعمال ہو سکتی ہے سیونگ. لیکن گاڑی لینے کے بعد اس کی فیوچر سیونگ فار دا پیریڈ آف 5 years، فار دا پیریڈ آف 3 years، یا ان کیس آف ہاؤسنگ فار دا پیریڈ آف 10 to 20 years، وہ ساری سیونگ بک ہو جاتی ہے، وہ چینل میں نہیں آتی، وہ بینکوں کے پاس ہوتی ہے. بہرحال دوسرا الٹرنیٹو پھر یہی ہے کہ لوگ بینکس جو ہیں جو یہ انسٹالمنٹ ریسیو کر رہے ہیں وہ آگے فردر بزنسز کو پروموٹ کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال جو کنونشنل فریم ورک میں اگر دیکھا جائے سیونگ کو انویسٹمنٹ کا بہت بڑا سورس سمجھا جاتا ہے، اور انویسٹمنٹ کو کیپٹل فارمیشن کا ایک بہت بڑا سورس سمجھا جاتا ہے، اور کیپٹل فارمیشن کو پروڈکٹیو کیپیسٹی بڑھانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ سمجھا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اسلامک موڈز آف فائنانس یا اسلامک پروڈکٹس کو ڈیولپ کرتے ہوئے یہ اسپیکٹ ضرور دیکھنا چاہیے کہ کس حد تک ڈیمینشنگ مشارکہ بینکوں کو الاؤ کیا جائے، کون سی پروڈکٹس میں الاؤ کیا جائے، کون سی پروڈکٹس میں ٹمپریریلی. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اکنامک پوائنٹ آف ویو سے ٹمپریریلی اس چیز کو دیکھا جائے کہ کہیں کیپٹل فارمیشن اور پروڈکٹیو کیپیسٹی اکانومی کی اوورال سفر تو نہیں کر رہی ڈیمینشنگ مشارکہ کے بھرمار ہونے کی وجہ سے. ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ آج کے لیکچر کی ایک ریکمنڈیشن بھی ہے. ہم نے یہ ایگزامپلس ڈسکس کی جس کی میں نے وضاحت کی، کیا کیا ارینجمنٹس ہوتے ہیں ان کی ہم نے وضاحت کی، ڈسکس کیا، اور ٹریڈ میں کیسے یہ یوز ہوتا ہے. تو لہٰذا آخر میں کچھ ریکمنڈیشنز ہیں کہ لوکل بزنسز میں گنجائش ہے مشارکہ، ڈیمینشنگ مشارکہ ہو سکتا ہے. لوکل مینس ود ان دا کنٹری.
انٹرنیشنل ٹریڈ فائنانس میں اس کی گنجائش ہے، وہاں بھی ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ جو امپورٹیبل انڈسٹریز ہیں، ایکسپورٹیبل انڈسٹریز ہیں، جن کو بڑا ہیوی کیپٹل ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور پاکستان جیسے ملکوں میں یہ مشینری کیپٹل امپورٹ کرنی پڑتی ہے، اس میں ڈیمینشنگ مشارکہ arrangement can be used in order to facilitate the importers and exporters. Multinational corporations کو بھی یہ فیسلٹی پرووائڈ کی جا سکتی ہے، انوائٹ کیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ پارٹنرشپ بیسس کے اوپر لوکلی ڈیولپمنٹ کی جا سکتی ہے۔ چائنا میں بہت بڑے پیمانے پر لارج اسکیل کے اوپر ایم این سیز کے ساتھ لوکل پارٹنرشپ کے ساتھ بزنسز بہت ایکسپینڈ ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پیور اسلامک فائنینشیل سسٹم تھا، بٹ ایک اپرچونٹی ہے جس میں ہم اسلامک موڈز آف فائنانس انوالو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں، آپ بھی سوچئے، ایکسپلور کریں۔ کل کو آپ نے پاکستان کی اکانومی کی کمان سنبھالنی ہے، آپ بہتر طریقے سے سوچیں، نیگیٹیوٹی ختم کریں، اسلامک موڈز آف فائنانس کے بارے میں یقین کریں کہ جس پہ ایسے کام، ایسے اصول جن پہ اللہ اور اس کے رسول کی سٹیمپ ہے، اس میں میرا یقین ہے، ایمان ہے کہ اس میں نقصان نہیں ہو سکتا، اس میں یقیناً ریکوری کی پاسبلٹی ضرور رہتی ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کچھ اور موڈز آف فائنانس اور باقی ٹاپکس ڈسکس کریں گے۔ آئی ہوپ کہ دس لیکچر واز یوزفل اینڈ یو مسٹ ہیو لرنڈ اے فیو تھنگس، اف ناٹ 100%, but try to learn 100%. Please spend time, watch this video lecture repeatedly so that you could develop concepts in the area of Islamic finance, in great area of Islamic finance. Thank you. Allah Hafiz.